अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है रफ़ाकत और डॉक्टर तहरीम जमील ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा प्लीज़। मुझे प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल देखें, व्यूज़ आएँ। और फिर देखें, अब मैं डेली बेसिस पे डाल रही हूँ, चाहे बेशक मुझे सुबह के वक्त टाइम मिले या शाम के वक्त मिले, लेकिन मैं डालती ज़रूर हूँ, रोज़ का रोज़ डाल रही हूँ। तो प्लीज़ 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 आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। और मेरी हर वीडियो पर कम से कम 1000 व्यूज़ तो होने चाहिए यार। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, थोड़ा सा तो मुझे सपोर्ट करो ना। तो चलें बढ़ते नावल की तरफ। लाहौर का स्टेशन जो आमतौर पर शोर व गुल से भरा रहता, आज इस पर कदरे वीरानी का साया था। सावन के मौसम में ठंडी हवाओं के थपेड़े आसमान से बसती फुहार को रूह में उतरकर गर्मी से सताए लोगों को तरावत बख्श रही थी। ऐसे मौसम में स्टेशन पर मौजूद चाय के ढाबों से उठती भुनी भुनी खुशबू यहाँ मौजूद लोगों को अपनी जानब खींच रही थी। लोगों से अलग थलग एक नौजवान चरचराते बूट पहने प्लेटफार्म नंबर 4 की जानब बढ़ रहा था। कराची जाने वाली ट्रेन 1 घंटे से स्टेशन पर इंतज़ार करती अब चमकती लालटेन के इशारे से आहिस्ता आहिस्ता जंबिश में आने लगी। ट्रेन को चलता देखकर वो नौजवान आनन फानन इस पर सवार हो गया। इकॉनमी क्लास की बोगी में लटका वो नौजवान स्टेशन के टमटमाती रोशनियों को देख रहा था, जो अब धीरे धीरे नज़रों से ओझल होते जा रही थी। कुछ देर यूं ही खड़ा रहने के बाद उसने होश संभाला और अंदर अपनी सीट की जानब पर चल पड़ा। चलते चलते वो सीट नंबर 12 के सामने रुक गया, जहाँ एक लड़की तनहा बैठी थी। अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से देख तो नहीं सका, लेकिन अपनी मतलूबा सीट तक वो यकीनन पहुंच गया था। अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसने कंधे पर लटका बस्ता उतारा और सामने बैठी जीनों से मुखातिब हुआ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने थोड़ा झिझक कर इजाज़त चाही, पर सामने मौजूद शख्स बात करने का इरादा नहीं रखता था शायद। और फिर से गोया हुआ, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उसने जवाब तलब नज़रें इस चेहरे पर गाड़ कर कहा, जिस पर अंधेरे में भी वीरानियों का साया दिखा जा सकता था। तमील खामोशी के बाद उसने ढीठपन का मुजाहरा करते हुए वहाँ डेरा जमा लिया। आप शायद बोल नहीं सकती, नज़रों का जाविया अब भी वही चेहरा था। कोई जवाब ना पाकर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और बात जारी रखी, मैं समझ सकता हूँ, ऐसे ही किसी अनजान शख्स से बात करने से मना कर रखा होगा आपके घर वालों ने। वैसे भी अकेली लड़की ऐसे सफ़र करेगी तो परेशान होना तो ऐन फितरी चीज़ है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं अच्छा आदमी हूँ, आप मुझसे बात कर सकती हैं। उसने होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। न जाने वो सामने बैठी लड़की सुन नहीं सकती थी या जानबूझकर ऐसे में खामोश बैठी थी। बात करना तो दूर, उसने नज़र पर के इसकी जानब देखा भी नहीं था अब तक। वो तो खिड़की से बाहर बाजू लटका कर इस पर सर टिकाए टिकटिकी बांधे अंधेरे को घूरी जा रही थी। रास्ते में कहीं जो थोड़ी रोशनी आती तो आंखें मूंद लेती। आंखों में थकन के वाजिया आसार थे, जिसकी अक्कासी उन आंखों के नीचे प्यालों की सूरत में मौजूद हल्के कर रहे थे। चेहरा किसी भी तासर से आ रही पपलाहट का शिकार था, जैसे बरसों की मरीज हो। चूड़ीदार के साथ लंबा कुर्ता पहने, बालों को जोड़े में मुकीम किए, दुपट्टा शायद सर पर ओढ़ रखा था, जो सर से गिरता अब बेतरतीबी से कंधे पर ढलक कर आया था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। चलती ट्रेन में गीली हवा के झोंके जो चेहरे पर पड़ते तो सुकून का एहसास उसके दिल में उतर रहा था। ऐसे सुकून में न जाने कहाँ से चला आया था वो आदमी, जो न जाने क्यों उससे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा था। उसे कुफ्त हो रही थी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस आदमी ने याद दहानी कराई। जब कोई आपके सवाल का जवाब ना दे तो कोई भी अक्लमंद इंसान समझ लेता है कि सामने वाला बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता। लिहाजा आप कोशिश मत कीजिए। अब की बार लड़की का जब जवाब दे गया तो वो गोया हुई। ये खूब कहा आपने, मैं मुतफिक हूँ आपसे, लेकिन क्या है ना, मैं पैदाइशी कमअक्ल हूँ। समझदारी की तवक्को जो मुझसे करेगा वो मुझसे दुगना कमअक्ल होगा ना, वो आना। इस आदमी ने हंसी उड़ाते हुए कहा। अब उसे गुस्सा आ रहा था, खामखा इसका सुकून गारत करने चला आया था वो। गुस्से से दांत पीसती वो वापस खिड़की से सर टिकाकर बाहर देखने लगी। इस अंधेरे से डर नहीं लग रहा आपको? वैसे भी रात काफ़ी हो गई है, आपको तो काफ़ी खौफ आ रहा होगा ना। इस आदमी ने भी सरसरी सा बाहर झांका।
خوف اسے آتا ہے جو بزدل ہو۔ لڑکی نے باہر دیکھتے ہوئے اسے کرارا جواب دیا۔ اتنی بات چیت ہو گئی ہے، آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا اب تک۔ اس آدمی نے بات آگے بڑھانے کی غرض سے کہا۔ کون سی بات چیت؟ آپ سے بات کون کر رہا ہے؟ لڑکی نے چڑ کر کہا۔ دیکھیے اتنا طویل سفر ہے، وقت بھی رات کا ہے، بقول آپ کے آپ بزدل ہیں تو بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہ سفر اچھی یادوں کے ساتھ گزاریں؟ سر سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے شرارت سے بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لڑکی نے اپنی طرف سے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ لڑکی کی بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاتھ لمبا کر کے اپنے بستے کی جیب سے اس نے ایک پیکٹ نکالا اور چپس کے سلائس ایک ایک کر کے چبانے لگا۔ چپس کی چرچرا کانوں کو چبھ رہی تھی۔ سونے پر سہاگا ٹرین میں شاید کچھ باراتی آئے بیٹھے تھے، جن کی عورتیں آدھے گھنٹے سے شادی بیاہ کے گیت اور ٹپے الب رہی تھیں۔ بس کیجیے، یہ چرچر کھانے کا کوئی سلیقہ بھی ہوتا ہے؟ کیسے منہ پھاڑے چپس چبا رہے ہیں آپ؟ بیچاری چپس بھی اپنی قسمت پر اخبار ہوگی۔ وہ لڑکی اب آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ آپ تنگ کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ ایسا کیجیے، آپ بھی چپس کھائیے۔ اس کی ڈانٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے چپس کا پیکٹ لڑکی کے آگے کیا۔ نہیں کھانی مجھے کوئی چپس۔ آپ کیوں آ بیٹھے ہیں یہاں؟ وہ 2 گھڑی کا سکون چاہیے بس۔ وہ دے سکتے ہیں تو اس کا پیکٹ تھما دیجیے مجھے۔ لڑکی روان سی ہو گئی تھی۔ سکون چاہیے تو خوش رہنا سیکھیے، چڑھنے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا کبرا۔ اس آدمی نے ہاتھوں کو باندھ کر سیٹ پر ٹکایا اور اپنا سر اس پر رکھ کر پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ چپس کا خالی پیکٹ اس نے بستے کی چھوٹی جیب میں ٹھونس ڈالا تھا۔ کبرا کسے کہا آپ نے؟ لڑکی نے بھویں جاتے ہوئے کہا۔ آپ نے اپنا نام تو بتایا نہیں، ایسے میں مجھے یہی بہتر لگا کہ آپ کو خود ہی کوئی نام دے ڈالوں میں۔ ویسے کبرا پسند نہیں آیا تو اور بھی کافی سارے نام ہیں میرے پاس، جاننا چاہیں گی آپ؟ اس آدمی نے ہونٹ کو سیر کر کہا۔ حلیمہ امجد خان۔ اس لڑکی نے اپنا نام بتایا۔ اب کی بار وہ آدمی کا رد عمل دیکھنا چاہ رہی تھی۔ حلیمہ امجد خان کوئی چھوٹا نام نہیں تھا، شہر کی مشہور ترین شاعرہ اور لکھاری تھیں۔ حلیمہ امجد خان لوگوں کا ایک سیلاب تھا جو اس سے ملاقات کرنے، اس کا آٹوگراف لینے کے لیے اس کے پیچھے امڑ آیا کرتا تھا۔ اتنی بڑی مصنفہ کے لیے یوں اکیلے سفر کرنا، وہ بھی اکانومی کلاس میں، یقیناً یہ ایک انہونی بات ہی تھی۔ اس آدمی کو اپنا نام بتا کر حلیمہ کو یہی اندیشہ تھا کہ وہ اسے پہچان لے گا اور پھر حسب معمول آٹوگراف و فینس کی فرمائشوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس سے فرار حاصل کرنے کے لیے ہی تو وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ ہونے پر حلیمہ اس سے مخاطب ہوئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس بے تکے سوال پر اسے کچھ پشیمانی بھی ہوئی، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ ایک تنکا بھر لڑکی کا اتنا وزنی نام، تھک نہیں جاتی اس کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے؟ اس آدمی نے سوال کیا۔ اسی نام سے فرار پانے نکلی ہوں۔ حلیمہ نے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر کی لمبی خاموشی کو حلیمہ نے توڑا تھا۔ آپ کی تعریف؟ حلیمہ نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ سب کرتے ہیں، آپ بھی کر سکتی ہیں اگر چاہیں تو، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ حلیمہ نے ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ اس اندھیرے سے بھرے منظر میں اداکدہ موجود برقی کمکموں کی روشنی ہر سو اجالا کر ڈالتی، جس سے ہر شے دکھائی دینے لگتی اور پھر واپس اندھیرے میں ڈوب جاتی۔ میری تعریف؟ اس کی بات پر حلیمہ بھی مسکرا دی۔ آنسوں کی ایک لڑی جیسے وہ آنکھوں میں کافی دیر سے روکے بیٹھی تھی، ٹوٹ کر اس کے گال پر چلا آیا۔ خوشی اور دکھ کی یہ آمیزش اس پر بہت بڑی لگ رہی تھی۔ رفاقت رشید، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ سیٹ پر ٹکا ہوا سر اب سیٹ سے دور ہو چکا تھا۔ ایسا کون سا غم ہے جس سے بھاگ رہی ہیں آپ؟ رفاقت رشید نے وہ بات پوچھ ہی ڈالی جو وہ کافی دیر سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ سوال سن کر حلیمہ نے نظریں جھکا لیں۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں، جیسے ابھی برسنے کو تیار تھیں۔ بتا دیجیے، ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی حل ہو۔ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اس دنیا میں، آپ ہمت کر کے مسئلہ بیان کیجیے۔ رفاقت نے زور دے کر کہا۔ کیا کریں گے آپ میرے مسئلے جان کر؟ ویسے بھی ان کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں۔ حلیمہ نے آنسو چھپانے کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں۔ میرے خیال سے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ایسا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، بس اس مسئلے کو بڑا بنانا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، رفاقت نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ حلیمہ اس کی باتوں سے چڑ گئی تھی۔
آپ مسلسل میرا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں اداکاری کر رہی ہوں؟ دماغ سٹیا گیا ہے میرا جو میں یہ آنسو بہا رہی ہوں؟ حلیمہ نے تن کر کہا، دماغ کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں ضرور کوئی خرابی ہے جو یہ قسطوار آنسو بہا رہی ہیں۔ جب جب بادل برسنے کو تیار بیٹھے ہیں تو ایک بار ساون کی برسات کی طرح برس کیوں نہیں جاتے؟ رفاقت نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں آپ سے بات ہی کیوں کر میں آپ سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں؟ حلیمہ روحانسی ہو گئی تھی، کیونکہ آپ بات کرنا چاہتی ہیں مجھ سے؟ رفاقت نے آخری چوٹ لگائی تھی۔ حلیمہ کا سب جواب دے گیا تھا، اب کی بار چہرے کو ہاتھوں سے رگڑتی، آنسو صاف کرتی، وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔ رفاقت کو نظر انداز کرتی اس نے گھٹنوں پر ٹکائے بازوؤں پر اپنا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں چھپا لیا۔ حلیمہ کے والد امجد خان صاحب وسیع جائیداد کے مالک تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی اور امی نے زندگی کی ہر آزائش اسے دے رکھی تھی۔ ایک طرف دولت اور جائیداد کا گھمنڈ تھا تو دوسری طرف بطول لکھاری حلیمہ امجد خان شہر کا ایک بڑا نام تھا۔ ہر ہفتے اپنے چاہنے والوں کی جانب سے بیسوں خطوط اسے وصول ہوا کرتے تھے، جنہیں ایک نظر کھول کر دیکھنا بھی وہ گوارا نہ کرتی۔ زندگی کسی خواب نگر کی طرح تھی جس کی شہزادی تھی حلیمہ احمد خان، لیکن جواب تو سب عارضی ہوتے ہیں۔ بھائی کی شادی کے کچھ عرصہ بعد حلیمہ کی والدہ میں کینسر جیسے مرض کی تشخیص ہوئی تھی۔ ہر عرصہ تو اس کا بھائی اپنی ماں کا علاج کرواتا رہا، لیکن جب اسے اپنی ماں کی حالت میں بہتری آتی دکھائی نہ دی تو اس نے تمام علاج معالجہ ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے بھائی کے اس فیصلے پر حلیمہ احتجاج پر اتر آئی تھی۔ جب احتجاج کا کوئی فائدہ نہ ہو سکا تو اس نے جائیداد کے بنٹوارے کا مطالبہ کر ڈالا۔ اپنی ماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود حلیمہ نے اپنے حصے آنے والی تمام جائیداد اور رقم اپنی ماں کے علاج پر لگا ڈالی۔ قسمت کی ستم سرفی دیکھیے، نہ وہ اپنی ماں کو بچا نہ سکی، نہ اپنی دولت کو۔ اب حلیمہ اپنا نام گرامی شہرت کے ساتھ تنہا رہ گئی تھی۔ بھائی سے تو واسطہ تعلق وہ پہلے ہی ترک کر چکی تھی۔ مدد کے لیے اپنی خالہ کے یہاں پناہ لینے جا پہنچی، جن کے بیٹے سے اس کی شادی طے پائی گئی تھی۔ حلیمہ کی آمد پر کچھ دن تو اس کی خالہ اسے برداشت کرتی رہی کہ ماں کی موت کا غم ابھی تازہ تھا، مگر کچھ عرصہ بعد ہی ان کے ارادے، ان کی حرکات و سکنات سے عیاں ہونے لگے۔ بالآخر ایک دن خالہ نے خود ہی زبان سے یہ کہہ کر منگنی توڑ ڈالی کہ اس رشتے میں ان کے بیٹے کی مرضی شامل نہیں ہے، لہٰذا وہ اسے زبردستی اس رشتے میں نہیں باندھ سکتی۔ یہی نہیں تو حلیمہ کو اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے بھی وقت دے دیا گیا تھا، جس کے بعد اسے یہ گھر بھی چھوڑ دینا تھا۔ اس کے بعد ایک پیش آنے والے ان حالات نے اس کے اعصاب شل کر ڈالے تھے۔ حلیمہ جو ایک کامیاب مصنفہ تھی، اپنی شہرت سے بھی ہاتھ دھوتی جا رہی تھی۔ اس کی لکھاری کتب بکنا بند ہو چکی تھی۔ اس کی شاعری جو کبھی نوجوان دلوں کی تقویت پہنچا کر ان کا خون گرمایا کرتی تھی، اب بھی اس میں بے مایوسی کی جھلک بڑھتی جا رہی تھی، جس سے لوگوں کے نظریات و پسند بھی بدلتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی مہینوں میں یہ چمکتا ستارہ کسی دھندلے بادل کے پیچھے چھپ گیا تھا، جو اپنی آب و تاب، اپنی کشش کھو بیٹھ چکا تھا۔ جب ہر دروازہ بند ہو گیا تو خود سے بھاگتی حلیمہ کو شہر چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر اس نے اکنامی کلاس کا ایک ٹکٹ خریدا اور شہر کو خیر آباد کہہ کر وہ کراچی کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ کافی دیر خاموشی سے آنسو بہاتے جب وہ تھک گئی تو اس نے چہرہ اٹھا کر آس پاس دیکھا۔ رفاقت وہاں نہیں تھا۔ ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ اکنامی کے اس ڈبے میں جو ادھا لوگ پہلے دکھائی پڑ رہے تھے، اب وہ بھی سو چکے تھے۔ رات بھی کافی ہو رہی تھی۔ اس نے کلائی پر موجود گھڑی پر وقت دیکھا، 2 بج رہے تھے۔ اسے وقت کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آدمی جس سے 3 گھنٹے سے وہ بات کر رہی تھی، وہ بھی وہاں نہیں تھا۔ اسے لگا وہ اس کا وہم تھا، شاید وہ اتنے گھنٹوں سے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے اپنا آپ نیم پاگل سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ناسمجھی میں یہاں وہاں گردن گھمائی۔ کھڑکی سے باہر اسے رفاقت اسٹیشن کے بینچ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ کئی گھنٹے یوں ہی بیٹھے رہنے سے کمر اکڑ گئی تھی۔ اپنی سیٹ سے اٹھ کر وہ باہر کو چل دی تھی۔ ٹرین سے اتر کر وہ رفاقت سے کچھ فاصلے پر اسی بینچ پر جا بیٹھی۔ کافی بارش ہوتی رہی ہے، اب کہیں جا کر رکی ہے۔ رفاقت نے اوپر کی جانب سر کو اٹھایا اور جبکہ اس کی نظریں حلیمہ کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ چائے پئیں گے آپ؟
رفاقت نے حلیمہ سے چائے کا پوچھا اور اس کا جواب جانے بغیر ہی 2 کپ چائے، کڑک چائے اور کیک پیس کا آرڈر دے ڈالا تھا۔ چائے آنے تک دونوں خاموشی سے اسٹیشن کی ویرانیوں کو کھوجتے رہے۔ ہلکی فوار اب بھی ہوا میں رقص کرتی ان کے چہروں کو وقتاً فوقتاً بھگو رہی تھی۔ دور کسی مسجد سے تہجد کی اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں چائے بن کر آئی۔ چائے کا کپ اس کے سامنے کرتا رفاقت رگوں سے چائے کا گھونٹ لے کر کیک کھانے لگا، جبکہ حلیمہ نے صرف چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ رات کے اس پر خاصی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہی اسے کچھ راحت محسوس ہوئی تھی۔ اسٹیشن کا یہ باسی کیک قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، کھا لیجیے، اس وقت آپ قسمت والی واقعہ ہوئی ہیں، رفاقت نے محبوب سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ کیک کا ایک ٹکڑا اٹھا کر حلیمہ نے منہ میں ڈالا تھا۔ ایسے نہیں، یہ کیک اٹھائیے، اسے چائے میں ڈبوئیے اور یوں چسکیاں لے کر کھائیے۔ رفاقت نے اسے عملی طور پر کیک کھانے کی مشق کر کے دکھائی۔ حلیمہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی، کیک منہ میں رکھتے رکھتے چائے کا ایک قطرہ کیک سے رس کر اس کی گھنی داڑھی پر جا بیٹھا تھا۔ حلیمہ کا دل مچل رہا تھا کہ کسی طرح ہاتھ بڑھا کر اس کی داڑھی سے یہ قطرہ ہٹا ڈالے۔ پورے سفر میں ایسا پہلی بار اس نے رفاقت پر غور کیا تھا۔ وہ دکھنے میں 23 سے اوپر کا نہیں لگتا تھا۔ سر اور داڑھی پر بوجھ سے وہ انتہائی نفیس اور سنجیدہ دکھائی دیتا، لیکن جب اس سے بات کی جائے تو ہنسی اور خوشی مزاجی اس کی عمر 5-10 سال گھٹا ڈالتی اور وہ کسی ٹین ایجر جتنا شوخ لگتا۔ ایک ہی شخص میں ایک ساتھ 2 انتہائی متضاد پہلو رکھتا تھا۔ وہ گرے ٹریک سوٹ پہنے وہ چہرے سے انتہائی پرسکون لگ رہا تھا۔ آپ ایسے گھوریں گی تو میں کھاؤں گا کیسے؟ رفاقت نے مسکرا کر کہا۔ حلیمہ اپنے عمل پر کچھ خفیف سی ہو گئی تھی، شرمندگی میں کیک توڑ کر اسے چائے میں ڈبوتی۔ وہ بھی رفاقت کی طرح کھانے لگی تھی۔ چائے کا آخری گھونٹ لے کر اس نے کپ وہیں بینچ پر رکھا۔ رفاقت، جو پہلے ہی چائے پی چکا تھا، اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں کچھ سوچ رہا تھا، رفاقت نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ جی کیا؟ حلیمہ نے جھجکتے ہوئے استفسار کیا۔ اے انجان منزلوں کے مسافر، ایک بات بتانا چاہتے ہیں ہم تیری رفاقت میں، یہ میٹھی رات بتانا چاہتے ہیں، رفاقت نے بڑے ناز سے کہا تھا۔ اس کا یہ انداز کسی ماہر شاعر سے کم نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر حلیمہ نے تیوری چڑھا کر اسے گھورا تھا۔ اب کیا کریں، شاعری اچھی نہیں ہے ہماری، لیکن مطلب پورا سمجھا دیتی ہے، کمبخت، اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اب کی بار اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ دیکھیے حلیمہ صاحبہ، ایک طویل سفر میں اچھا ہم سفر مل جائے تو سفر اچھا کٹ جاتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں دوستی کر لینی چاہیے، رفاقت نے برابر ہاتھ ملتے ہوئے کہا تھا۔ حلیمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جو بھی تھا، رفاقت کے ساتھ اسے اچھا لگ رہا تھا، تو یہ چائے ہماری دوستی کے نام۔ خوشی سے جھومتا رفاقت چائے کے خالی کپ واپس تھمانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کپ واپس تھما کر اس نے رقم ادا کی اور حلیمہ کے ہمراہ واپس ٹرین میں جا بیٹھا تھا۔ اپنی سیٹ پر پہنچ کر رفاقت نے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ نیند تو حلیمہ کی آنکھوں میں بھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ ٹرین اب اپنی منزل کی جانب پھر سے رواں دواں تھی۔ صبح سویرے کلیوں کے شور سے حلیمہ کی آنکھ کھل گئی۔ آہستہ آہستہ ہوش سنبھالا تو حلیمہ کے ذہن میں گزری رات کے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ رفاقت رشید آگے بیٹھے کسی آدمی سے محو گفتگو تھا۔ حلیمہ کی نظریں خود پر مرکوز کر کے رفاقت نے بات ختم کر کے واپس اپنی سیٹ کا رخ کیا۔ جاگ گئی آپ؟ اچھی نیند آئی کیا؟ رفاقت نے پوچھا۔ حلیمہ نے یوں ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلیے آپ تازہ دم ہو جائیں، میں کہیں سے ناشتہ ڈھونڈ لاتا ہوں، ٹرین کا تو کچھ پتہ نہیں کب چلے، اس نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ کیوں، ٹرین کو کیا ہوا ہے اور یہ کون سا اسٹاپ ہے؟ حلیمہ نے استفسار کیا۔ فی الحال ہم خانیوال جنکشن پہ موجود ہیں اور سننے میں آیا ہے ٹرین میں کچھ خرابی آن پڑی ہے، کچھ معلوم نہیں کب روانگی ہوگی۔ رفاقت نے اپنے نیچے حلیمہ کے سر پر کوئی
बम ही फोड़ा था। उसे लगा था ये खबर सुनकर हलीमा परेशान हो जाएगी, लेकिन उम्मीद के बरकस वहाँ पर सुकून बैठी थी। क्या हुआ आपको? ज़रा बराबर अफसोस नहीं हुआ ट्रेन की खराबी का सुनकर? रफ़ाकत ने मुतजस होते हुए, शहर में मेरा मुंतज़िर है, ना कोई मेरे गम में रोने वाला है। ऐसे में ट्रेन रुक जाए या जलकर भस्म हो जाए, मुझे परवाह नहीं है, हलीमा ने बेफिक्री से कहा। हलीमा को शौक के आलम में घूरता रफ़ाकत बाहर जाने को उठ खड़ा हुआ। कोई ख़ास फरमाइश? नाश्ते से मुतल्लिक रफ़ाकत ने उसकी मर्ज़ी जाननी चाहिए। कुछ भी चलेगा, हलीमा ने जवाब दिया। कुछ भी, मुँह में बड़बड़ाता रफ़ाकत बाहर को चल दिया, जबकि हलीमा ने बैतुल-खला का रुख किया। हाथ मुँह धोकर लौटी तो अपने बैग में मौजूद छोटा आईना निकालकर अपनी हालत का मुआयना किया। बिखरे बाल, आंखों के नीचे बड़े हल्के। उसे अपना आप किसी मरीज जैसा लगा। अपनी हालत पर अफसोस करती हलीमा ने अपने बैग में मौजूद छोटे दस्ती कंघी से अपने जोड़े में मुकीम बालों को कंघी की और नफासत से चोटी बांध ली। चेहरे पर लोशन लगाकर होठों पर बाम लगाया और दुपट्टे को सलीके से कंधों पर डाल लिया। गम की शिद्दत एक तरफ थी, ज़ाहिर शख्सियत में कोई ऐब वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती थी। रफ़ाकत के लौटने तक हलीमा की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। दोनों हाथों में ट्रे थामे रफ़ाकत लंबे कदम रखता अपनी सीट तक पहुंचा तो नासमझी से यहाँ वहाँ नज़र घुमाता अगली पिछली सीटें देखता, वापस वहीं अटका। इसकी मशकूक हरकत देखकर हलीमा ने तेवरी चढ़ाकर उसे देखा। कुछ खो गया है आपका? हलीमा ने कहा। जी, वो मेरे साथ थी। हलीमा नाम था उसका। छोड़कर तो यहीं गया था, लेकिन अब न जाने कहाँ गई वो। रफ़ाकत ने आंखों में शरारत लिए कहा। बहुत बेहुदा मजाक था वैसे। हलीमा की हंसी छूट गई थी। अरे, मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये सच है। आप ही हैं? सच में आप ही हैं? रफ़ाकत ने अब भी बाजिद था। हाँ हाँ जी हाँ रफ़ाकत साहब, मैं ही हलीमा अमजद खान हूँ। अब आप तशरीफ़ रखिए, वरना ये हाथ में मौजूद नाश्ता ठंडा पड़ जाएगा। हलीमा ने हंसी पर ज़ब्त करते हुए कहा। चाय और पराठे के पुरलुफ्त नाश्ते के बाद हलीमा काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। रात की बेचैनी और नकाहट अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। बर्तन उठाकर रफ़ाकत वापस आया तो उसने महसूस किया हलीमा कुछ कहना चाह रही है। बार बार होंठ मसलती, उंगलियां मरोड़ती, वह मुसलसल नज़र उठाती, वापस झुका ले जाती। शर्माइए मत, दिल में जो बात है कह दीजिए, रफ़ाकत ने तजस्सुस के आलम में पूछा। वो खाने के पैसे कहते कहते हलीमा चुप हो गई। अरे, इतनी सी बात इस स्टेशन पर मैंने दिए हैं तो अगले स्टेशन पर आप दे दीजिएगा साहब बराबर, रफ़ाकत ने हंसकर कहा। इस बात पर हलीमा पुरसुकून हो गई। आप क्या करती हैं? रफ़ाकत ने कौनी ट्रेन की खिड़की पर टिकाए हुए पूछा। मैं लिखारी हूँ, शायरी भी कर लेती हूँ, हलीमा ने सरसरी सा जवाब दिया। एक खुशफहमी उसके दिल में दड़ आई थी। इस बार उसे लगा था नाम से ना सही, लेकिन अपने काम से तो ज़रूर पहचान ली जाएगी। अपने नाम पर बहुत नाज था उसे। मेरा काम भी कुछ लिखने से ही वाबस्ता है। वैसे लिखती क्या है आप? काला मजमून, आर्टिकल और ये सब कभी छुपाया भी है या बस अपने आप तक ही महदूद रखा? साहब के सवाल जारी थे। अफसाने लिखती हूँ, हलीमा ने जवाब दिया। इस सवाल के साथ ही हलीमा का आखिरी भरम भी टूट गया था। ये वो लम्हा था जब उसे यकीन हो चुका था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ कमाया था, तो वो थी सिर्फ खुशफहमी, अपने नाम का घमंड या अपने पैसे का गरूर, ज़िद और अनापरस्ती उसकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया। उसके अल्फाज भी उसका साथ छोड़ गए थे। दिल में कुछ करची हुआ था। ज़िद की ज़ब्त की नाकाम कोशिश के बावजूद एक आंसू आंखों की बाढ़ से आज़ाद होता उसके गाल पर बहता चला गया। उसकी तकदीर में अब ऐसे कई आंसू निकलने को तैयार बैठे थे। अरे, ये क्या, आप तो रोने लगी? कोई बात बुरी लग गई क्या? मैं तो वक़्त गुज़ारी के लिए बस ये सवाल पूछ बैठा हूँ। माफ़ कीजिएगा। रफ़ाकत नदामत में माफ़िया मांगने लगा था। नहीं, कोई बात नहीं, इतना कहकर उसने अपना गाल पर बहते आंसू साफ किए और खिड़की से बाहर झाँकने लगी। तबीयत फिर से बोझिल हो गई थी। कुछ देर इन दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी छाई रही। फिर रफ़ाकत उठकर वापस इस आदमी के पास जा बैठा जिससे सुबह उसकी
کچھ دیر بات چیت کے بعد وہ اٹھا اور اس کے ہمراہ ایک عورت چلتی ہوئے حلیمہ کے پاس ہے۔ بیٹا، کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، تمہارا دل بہل جائے گا۔ یہ ٹرین تو موئی جانے کب چلے گی۔ اس عورت نے حلیمہ کے سر پر دست شفقت رکھا۔ حلیمہ نے ایک نظر رفاقت پر ڈالی، پھر اس بات میں سر ہلاتی اس کے پاس جا بیٹھی۔ اس پیٹھ پر بیٹھے افراد اپنی بیٹی کی شادی کی غرض سے کراچی جا رہے تھے۔ 20 افراد پر مشتمل یہ مختصر باراتی ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے تھے۔ حلیمہ کو اس بارات کی منطق تو سمجھ نہیں آئی، لیکن ان سے پوچھنا اسے مناسب نہیں لگا، تو اس کی باتیں سن کر ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ کچھ باتوں کے بعد لڑکی کی بہن نے ڈھولک نکالی اور وہاں بیٹھے افراد حلیمہ سے گانے کی فرمائش کرنے لگے۔ حلیمہ نے انکار کے باوجود وہ سب عازم تھے۔ آخر حلیمہ کے ساتھ ہلکا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی دلہن نے حلیمہ سے درخواست کی، جس پر وہ انکار نہ کر سکی۔ میں اچھا گاتی تو نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتی ہوں۔ حلیمہ کچھ ہچکچانے کا چاہت کا شکار ہوئی۔ ہاں بیٹا، تم گاؤ، موسیقی تو ہماری بھی مہارت نہیں ہے، بس یوں ہی دل لگی کو گا لیتے ہیں کبھی کبھار۔ تم گاؤ، رفاقت کے ساتھ کھڑے اس آدمی نے مسکرا کر کہا۔ کچھ توقف کے بعد حلیمہ گانے لگی۔ مہندی لگے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات، جا کے تم ساجن کے پاس بھول نہ جانا یہ دن رات۔ بس اتنا ہی۔ حلیمہ کے چپ ہوتے ہی سب نے تالیاں بجا کر اسے داد دی۔ اب اگلی باری ہے رفاقت میاں کی، چلیے گا کر دکھائیے آپ بھی۔ وہی آدمی اب رفاقت کے گانے پر منتظر تھا۔ وہ ایک بار کہلوائے جانے پر رفاقت گانے کو تیار ہو گیا۔ بنوں کی سہیلی ریشم کی ڈوری چھپ چھپ کر شرمائے دیکھے چوری چوری، یہ نہ مانے یا نہ مانے، میں تو اس پہ مر گیا۔ ہائے لڑکی، ہائے اللہ، ہائے ہائے رے ہائے اللہ۔ کسی فلمی اداکار کی طرح بازو پھیلائے رفاقت نے سر جھکا کر گانے کا اختتام کیا۔ اس کی فلمی انداز پر سبھی محظوظ ہوئے تھے۔ حلیمہ بھی رفاقت کے اس انداز کو دیکھ کر مسکرا دی۔ کون مان سکتا تھا کہ اس قدر نفیس اور رعبدار دکھنے والا یہ آدمی ایسا دل والا ہو سکتا ہے۔ تھوڑے سی وقت میں حلیمہ ان لوگوں میں کافی گھل مل گئی تھی۔ وہاں بیٹھی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ اب وہاں مہندی کا دور چل رہا تھا۔ ایک لڑکی حلیمہ کے بائیں ہاتھ میں مہندی لگا رہی تھی، جبکہ حلیمہ مسکراتی ہوئی دلہن کے ہاتھ دیکھ رہی تھی، جس پر مہندی کے باریک پھول بنائے جا رہے تھے۔ خرابی کے باعث وہ لوگ ٹرین میں ہی مہندی کا ماحول بنائے بیٹھے تھے۔ سامنے کی رو میں عین مخالف سمت میں بیٹھا رفاقت ترچھی نظروں سے بار بار گنگنوں سے مہندی لگواتی ہوئی حلیمہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی لمبی چوٹیاں سرک کر آگے کندھے پر آ گئی تھیں، جبکہ بالوں کی لٹیں چہرے کے گرد جھول رہی تھیں۔ بار بار ہاتھ سے ان شرارتی لٹوں کو پرے کرتی وہ کبھی اپنی مہندی کو دیکھتی اور کبھی دل کے ہاتھوں کے درشن کرتی۔ وقفے وقفے سے وہ نظریں اٹھا کر ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھتی، بار بار خود پر کسی کی نظر محسوس کرتی تو اس کی نظریں رفاقت کی نظروں سے ٹکرا جاتی۔ اس حادثے پر وہ پہلو بدلتی، چہرے پر ایک رنگ آتا تو دوسرا کہیں کھو جاتا۔ حلیمہ کا یہ رخ تو کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھا۔ ہنسی خوشی وقت گزارتے سب ٹرین چلنے کے منتظر تھے۔ ٹکٹ کلکٹر صاحب اس رکی ہوئی ٹرین میں گشت کرتے ٹکٹ چیک کرتے کرتے اکنامی کے اس ڈبے میں آ پہنچے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ایک آدمی بفری ہوئی حالت میں اس پر لپکا اور اسے گریباں سے پکڑے بدتمیزی پر اتر آیا۔ ٹرین نہ چلنے کی سزا وہ ٹکٹ کلکٹر کو دے رہا تھا۔ گالم گلوچ کرتا وہ آدمی آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ حالات قابو سے باہر ہوتے دیکھ ارد گرد موجود لوگ بچ بچاؤ کروانے ارد گرد جمع ہونے لگے تھے۔ رفاقت بھی ان کے درمیان موجود تھا، جبکہ حلیمہ ان عورتوں کے درمیان موجود کچھ سہمی ہوئی بیٹھی اس جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اتنی تاخیر کے باعث اس کے کام کا حرج ہو رہا تھا۔ اگرچہ اس کا غصہ برحق بھی تھا، لیکن ٹکٹ کلکٹر کا ٹرین کی خرابی میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس پر بھڑکنا یا غصہ اتارنا تو محض حماقت تھی۔ کافی چیخو پکار کے بعد بمشکل وہ خاموش ہوا۔ اسے ٹھنڈا ہوتا دیکھ کر رفاقت کلکٹر صاحب کو وہاں سے لے گئے ایک طرف چلا آیا۔ حلیمہ بھی اب اپنی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ معاف کیجیے گا، نادانی میں وہ آدمی کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ خیر آپ کی غلطی نہیں تھی، درگزر کیجیے گا، رفاقت نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔
टिकट कलेक्टर ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। एक दरख्वास्त थी आपसे, कोशिश कीजिए जब तक ट्रेन रवाना ना हो जाए इकनॉमी के डब्बे से दूर ही रहिए। यहाँ आपकी इज्जत और जान और इज्जत दोनों को ही खतरा है, रफाकत ने मुस्कुराकर कहा। आग मचलते हुए कंडक्टर साहब बाइक चल दिए और रफाकत वापस अपनी सीट पर आ बैठा था। सीट पर बैठते ही रफाकत ने सर सीट के बुश से टकाया और आंखें बंद किए गहरे सांस लेने लगा। हलीमा ने उसका चेहरा बगौर देखा। शिकन से पाक माथे पर पसीने की बूंदें ठंडी नन्ही बूंदें चमक रही थी। घनी दाढ़ी और मूंछों में छुपे होंठों पर अनजानी सी कपकपाहट दिखाई पड़ रही थी, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। हलीमा को थका थका सा लग रहा था। मुसलसल नजरें उसके चेहरे पर गाड़े वो गैरदारी तौर पर उसका तफसीली मुआयना कर रही थी। अब इतना भी खूबरू नहीं हूँ मैं कि आप ऐसे देख रही हैं मुझे, शरारत से भरे लहजे में रफाकत ने आंखें खोलीं। अचानक ही उसके चेहरे पर मौजूद थकावट के आसार गायब हो गए। हलीमा ने शर्मिंदा होते हुए नज़रें झुका लीं। शर्म से उसके रुखसारों पर जैसे गुलाब उतर आया था। दोबारा इससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई वो। कुछ कहना चाहती हैं? रफाकत ने पहल की। वो माफ़ी किस लिए थी? हलीमा से यही जुमला बन पड़ा था। माफ़ी? आप टीसी साहब की बात कर रही हैं? रफाकत ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। स्वाद में सर हिलाती हलीमा नज़रें झुका गई थी। दरअसल माफ़ी मांग लेने से दिल की सफाई हो जाती है। वो सफाई नफ्स-ईमान है। अब अगर ये सफाई एक साथ दो दिलों की हो तो ईमान मुकम्मल हो जाता है, रफाकत ने जवाब दिया और फिर से मुस्कुरा दिया। हलीमा इसका जवाब सुनकर कुछ टसटसा गई थी, गोया वो इतने अरसे से बेईमान हो गई है। इस लम्हे उसके दिमाग में एक जंग सी चल रही थी। गुज़रे दिनों के हालात एक के बाद एक उसके ज़हन में किसी फिल्म की तरह रवां हो रहे थे। वो जो खुद का दामन पाक समझे, तमाम गलतियों से बरी इल्ज़ाम हुए, मज़लूमियत का टाइटल खुद पर सजाए शहर से भाग रही थी। अब हर चीज़ में उसे अपनी गलती दिखाई दे रही थी, जैसे वो अब तक खुद से जुठलाती आ रही थी। आज सुबह टिकट कलेक्टर के साथ पेश आने वाला वाक़या उसके ज़हन के पर्दे पर फिर से चल रहा था। एक तरफ उसका भाई था जिसने आखिरी हद तक उसकी माँ के इलाज में अपनी जान लड़ा दी थी, अपनी ज़ात को पस से पस डाले जान और माल की परवाह किए बगैर माँ की खिदमत करता रहा। और एक तरफ वो थी जिसने ज़िद और अना में अपनी माँ की बीमारी के बावजूद जायदाद का बंटवारा करवा के दम लिया था। इस बात से तो वो भी वाकिफ़ थी कि डॉक्टर ने साफ जवाब दे रखा था कि कोई भी इलाज मुआवजा अब बेसूद है। इस पर भी वो अपनी माँ के इलाज के लिए वाजिब थी। अपनी हद धर्मी के हाथों न सिर्फ अपनी माँ से बल्कि जान से प्यारे भाई से भी हाथ धो बैठी थी। ऐसे तमाशे के बाद किस मुंह से अपने भाई से माफ़ी मांगती, फिर तो किस मुंह से? रफाकत की बात उसे कांटे की तरह चुभी थी। उसे रफाकत से चिढ़ हो रही थी। खामखा इस पर यकीन कर बैठी थी। मैं तो यहाँ सुकून तलाश करने आई थी, खुद से फरार तलब कर रही थी, मगर अब वापस इस आग में जल रही हूँ जिसकी तपश मुझे जलाकर राख कर डालेगी। इसके अंगारे मेरी रूह में उतरकर मेरा हर एहसास अपनी लपेट में ले लेंगे, मुझे पागल कर डालेंगे। सोचो और गुमानों के इस भंवर में जलते बुझते हलीमा का ज़हन माफ हो रहा था। खिड़की से सटकाए उसकी आंखें फिर से भर आई थी। उसकी सुर्ख पड़ती आंखें, कपकपाते होंठ और जर्द पड़ता चेहरा देखकर फाकत को कुछ तशवीश हो रही थी। आप ठीक तो हैं? फाकत ने हाथ बढ़ाकर हलीमा को मुतवज्जो करने की कोशिश की। हलीमा ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद हलीमा ने खुद को संभाला। 4 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद ट्रेन अब चलने लगी थी। बारिश के बाद अब मौसम में कदरे गर्मी और हवस का महसूस हो रहा था। इकोनॉमी क्लास के पंखे इस गर्मी को कम करने में तकरीबन नाकाम साबित हो रहे थे। ऐसे में खिड़कियों से आती हवा गनीमत लग रही थी। वो लड़की अपनी बारात खुद कैसे ले जा रही थी? हलीमा के सवाल पर फ़कत कुछ चौंका था। कम से कम इस वक्त तो इस सवाल की उम्मीद नहीं थी इसे। थोड़ी अजीब कहानी है, मगर सुनाई देता हूँ। दरअसल माजरा कुछ यूँ है कि लड़की की जिससे मंगनी तय हुई है वो इसका खालाजाद है। कुछ अर्सा पहले एक बस हादसे में लड़का दोनों टांगों से मजबूर हो गया था। दोनों बच्चों में बचपन की मोहब्बत थी। घर वालों के लाख समझाने, यहाँ तक कि लड़के के इनकार के बावजूद लड़की शादी पर बाजिद थी।
اب لڑکا تو بارات لیے کراچی سے لاہور آ نہیں سکتا تھا، تو اپنی بارات خود لیے جا رہی ہے محترمہ۔ رفاقت نے پوری رویداد بیان کر ڈالی۔ ایسی محبت صرف قصے کہانیوں میں ہوتی ہے۔ لڑکی احمق ہوگی یقیناً، اور آپ بتائیے اگر یہی اس لڑکے کی بجائے وہ لڑکی اپاہج ہو جاتی تو وہ لڑکا کسی صورت اسے اپنانے کو تیار نہ ہوتا۔ حلیمہ کے لہجے میں کڑواہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ بالکل غلط۔ محبت پانے کے لیے پہلے محبت دینی پڑتی ہے۔ جب آپ کی اپنی محبت میں کھوٹ ہو تب ہی بے وفائی جیسا زہر اس رشتے میں جنم لیتا ہے، ورنہ محبت سے زیادہ پاکیزہ و خالص رشتہ شاید ہی اس دنیا میں دیکھنے کو ملے، رفاقت نے کہا۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر حلیمہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ اس کی نظریں ان نیلیوں آسمانوں کو کھوج رہی تھیں جہاں بادلوں نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل یہاں وہاں جھولتے پورے آسمان پر پھیلاتے جا رہے تھے۔ سورج ان بادلوں کے پیچھے چھپا زمین سے چھپن چھپائی کھیل رہا تھا۔ رفاقت خاموش بیٹھا تھا، پرسکون انداز میں بیٹھے وہ کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا تو کبھی سامنے بیٹھی حلیمہ کو دیکھتا۔ اتنا تو وہ بھی جان چکا تھا کہ اس کی باتوں نے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر ڈالا ہے، جبھی وہ بار بار نظریں چراتی احساس جرم کا شکار ہو رہی تھی۔ شاید رفاقت یہی چاہتا تھا، اس کا تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ ایک سوال میں پوچھوں؟ ایک طویل وقفے کے بعد رفاقت گویا ہوا۔ جی، حلیمہ نے جواب دیا۔ کیوں جا رہی ہیں یہ شہر چھوڑ کر؟ رفاقت نے اسے ٹٹولنے کی کوشش کی۔ حلیمہ کچھ دیر خاموش رہی، کچھ توقف کے بعد گویا ہوئی۔ یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے حلیمہ کا چہرہ افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ جس شہر میں جانے کا اب ارادہ رکھتی ہیں، وہاں کوئی منتظر ہے کیا آپ کا؟ کوئی نوکری لگی ہے وہاں، یا کوئی عزیز ہے جس کے ہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ رفاقت اس کے ارادے بھانپنے کی کوشش میں تھا۔ انتظار کرنے والی ایک ماں تھی، وہ دنیا سے جا چکی ہے۔ انتظار کا تو آپشن ہی باقی نہیں رہا۔ رہی بات نوکری کی، تو اس بارے میں اب تک کچھ سوچا نہیں، حلیمہ نے سرمردگی میں جواب دیا۔ اس قدر بے وقوف واقع ہوں گی آپ، مجھے امید نہیں تھی۔ رفاقت کے چہرے کے تاثرات اب بدل چکے تھے۔ یہ جو آپ کر رہی ہیں، اسے بے وقوفی کے ساتھ ساتھ بزدلی کا نام بھی دوں گا میں۔ زندگی میں اونچ نیچ ہو جانا تو فطری چیز ہے، لیکن مایوس ہو کر حالات سے بھاگنے والے اپنے ایمان کی کمزوری کا ثبوت دیتے ہیں۔ گویا جس خدا نے زندگی میں آج تک آپ کو اپنی نعمتوں سے جھولی بھر بھر کے نوازا، ذرا جو جھولی خالی ہوئی تو ایمان بھی ختم، محبت بھی اور یقین بھی۔ بہت ہی کھوٹی محبت ہے آپ کی خدا سے۔ رفاقت کا چہرہ آہستہ آہستہ سرخ پڑ رہا تھا۔ یہ اس کا آخری وعدہ تھا۔ بس کیجیے، حلیمہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اندازے لگا کر مجھے شرمندہ کرنا بند کیجیے۔ یوں باتوں سے زیر کرنا بہت آسان ہے، لیکن جس پر بیتے وہی جانتا ہے اس کا درد۔ آپ اگر دلجوئی نہیں کر سکتے تو میرے زخموں پر نمک چھڑکنا بھی بند کیجیے، حلیمہ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ میری باتوں کا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا ہرگز نہیں ہے، رفاقت نے خفگی سے جواب دیا۔ ہم بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ ہی گھنٹوں میں یہ سفر ختم ہو جائے گا، پھر آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ یوں کچھ گھنٹوں کی مسافت سے جن صدیوں کے سفر کو طے کرنے کی کوشش آپ کر رہی ہیں، اس میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے آپ، حلیمہ نے ٹکاسا جواب دیا تھا اسے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ رفاقت بھی برا مان گیا تھا۔ کوئی بھی جواب دینے کی بجائے حلیمہ نے کھڑکی میں بازو ٹکا کر سر اس پر رکھا اور اسے نظر انداز کرتی پھر سے باہر جھانکنے لگی، جیسے وہ اس دنیا کا حصہ ہی نہیں تھا۔ وہاں مزید بیٹھنا رفاقت کو مناسب نہیں لگا۔ اپنا چھوٹا سا بستہ کندھے پر ڈالے وہ وہاں سے اٹھ کر برآمدے پہ جا کھڑا ہوا۔ پھر سے ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی۔ ٹرین کی منزل بھی اب نزدیک تھی۔ اسٹیشن آنے تک وہ وہیں کھڑا زمین کے اس اتار چڑھاؤ کو گھورتا رہا جو رفتار پکڑتی ٹرین کے ساتھ ساتھ نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ اسٹیشن پر ٹرین رکی تو حلیمہ نے نظر بھر کر ارد گرد دیکھا۔ رفاقت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اپنے رویے پر وہ نادم تھی، معافی بھی مانگنا چاہتی تھی۔ اس کی حلق میں ایک کانٹا سا تھا جو اٹک گیا تھا۔ جو بھی تھا، رفاقت کا یوں اٹھ کر چلے جانا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے جاتے ہی جیسے اس بھری ٹرین میں وہ تنہا رہ گئی تھی۔
ٹرین سے باہر نکل کر اس نے گرد و پیش پر نگاہ دوڑائی۔ اسے رفاقت کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ ایک بار اسے شکریہ کہنا چاہتی تھی، اپنے رویے کی معافی مانگنا چاہتی تھی، بس ایک بار۔ دل سے دعا نکلی تھی، کاش وہ کہیں دکھ جائے، یوں اسے تنہا چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، رفاقت کا کوئی نام و نشان اسے نہ مل سکا تھا۔ ہجوم سے لیس اس اسٹیشن پر وہ کہاں ڈھونڈتی اسے؟ آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اب اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ کتنی بار اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنا ہی نقصان کرتی رہے گی۔ تھک ہار کر وہ اسٹیشن کے بینچ پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ بس روئے جا رہی تھی۔ کافی دیر آنسو بہا کر اس نے کچھ ہوش سنبھالا۔ اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا اپنی غلطی کا، جس احساس سے پیچھا چھڑا کر وہ شہروں کی حدود توڑ آئی تھی۔ وہ احساس یہاں بھی اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ اس سے پیچھا چھڑانے کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ فیصلہ کر چکی تھی، اب فرار کا مزید کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنے پرس میں موجود تھوڑی سی رقم نکال کر اس نے واپسی کا ٹکٹ خریدا اور خود کا سامنا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا تھا۔ حلیمہ کو یوں سامنے کھڑا دیکھ کر سرار شدت رہ گیا تھا۔ اس کی بہن، جس پر کبھی دیکھنے والی آنکھ ٹھہر جایا کرتی تھی، آج صدیوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کس روانگی سے روتی رہی ہے۔ حلیمہ سرار کا ذہن ایک دم معاف ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو بھائی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر حلیمہ اپنے بھائی کے سامنے کھڑی، خود پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ اس کے سینے سے لگ کر دونوں بہن بھائی کتنی ہی دیر روتے رہے تھے۔ گھٹی گھٹی سی سسکیاں بھرتی حلیمہ کی جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ بھائی کو یوں سامنے دیکھ کر اس کا ہر غم پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ اپنے آنسوں کی صورت اپنے بھائی سے سارے شکوے، ساری صفائیاں لے ڈالی تھی اس نے۔ جی ہلکا کر کے اسے کچھ ہوش آیا تو بھابھی اور بچوں کا حال پوچھ ڈالا۔ سرار، جو اب تک شاک کی حالت میں تھا، اس کا ذہن اب پھر سے چلنے لگا تھا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ حلیمہ کو لیے وہ اندر چلا آیا۔ اس کی بھابھی اور بچے نہایت گرم جوشی سے ملے تھے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد حلیمہ کچھ بے چین سی دکھ رہی تھی۔ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے کچھ۔ حلیمہ نے اپنے بھائی کو متوجہ کیا۔ سرار اس کی رگ رگ سے واقف تھا، بن کہے اس کی ہر بات سمجھ جایا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ حلیمہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہاں حلیمہ، بتائیں تو مجھے بھی سوری کرنی ہے، مگر اب دیکھو رات بہت ہو گئی ہے۔ ہاں حلیمہ، باتیں تو مجھے بھی ساری کرنی ہے، مگر اب دیکھو رات بہت ہو گئی ہے، مجھے صبح جلدی نکلنا ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی آرام کرو، کل کریں گے نا بات۔ سرار نے حلیمہ کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ حلیمہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اب وہ کس منہ سے اپنے بھائی سے اس گھر میں رہنے کی اجازت مانگتی، کیونکہ اس گھر سے ہر ناطہ وہ خود ہی توڑ گئی تھی۔ اپنی بے بسی پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ سرار اٹھ کر حلیمہ کے پاس آیا تھا۔ چلو حلیمہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اپنے گھر میں واپس آ گئی ہو تو بس اب تم یہیں رہو گی، کہیں جانے کی تو تم سوچنا بھی مت۔ اور تمہارے نام بہت سے خط آئے پڑے ہیں جب سے لکھنا چھوڑا ہے تم نے۔ شہر کا ادب تو جیسے مرجھا گیا ہے۔ تم واپس اس تخیل کی دنیا میں رنگ بھر ڈالو، پھر دیکھنا کیسے کھل اٹھے گی کتابوں کی وہ دنیا۔ سرار نے اپنی بہن سے لاڈ کرتے ہوئے کہا اور اسے اپنی رہنمائی میں اس کے کمرے میں لے گیا۔ دیکھو سب کچھ ویسا ہے جیسا تم چھوڑ گئی تھی۔ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری کسی چیز کو چھونے بھی نہیں دیا میں نے۔ جو ہوا بھول جاؤ، بس مجھے میری بہن واپس لوٹا دو۔ سرار نے مسکرا کر کہا اور کمرے کا دروازہ بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اپنی دنیا میں لوٹ کر حلیمہ میں جیسے نئی جان آ گئی تھی۔ اس نے پھر سے قلم اٹھا لیا تھا اور اپنے تجربات کو کہانیوں کی صورت میں ڈال دی پھر سے اپنی ڈاک بٹھانے لگی تھی۔ اسے لوٹ کر آئے 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ زندگی اپنے معمول پر آ پہنچی تھی، لیکن اس تمام عرصے میں ایک یاد تھی جس سے پیچھا چھڑانے میں اب تک ناکام رہی تھی۔ ایک شخص جو محض چند گھنٹوں کی مسافت میں اس کی زندگی میں ایسی چھاپ چھوڑ گیا تھا جسے مٹانا شاید اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس سے وابستہ ہر یاد اس کے دل و دماغ میں اٹک کر رہ گئی تھی، اپنا آپ جیسے بھولتی جا رہی تھی وہ۔ کچھ یاد تھا تو بس وہ شخص، ایک سی سکھ تھی جو اس کی روح میں
گھلتی جا رہی تھی۔ کہاں ڈھونڈے وہ اسے؟ کوئی پتہ بھی تو نہیں دے گیا تھا وہ، بس اپنا نام بتا کر اس کا سب کچھ لے گیا تھا۔ رفاقت رشید ملک ایک پرائیویٹ پبلش کمپنی آر اینڈ آر پبلش ہاؤس کا بانی تھا۔ شہر کے بیشتر شعراء اور ادیب ان کے پبلشنگ ہاؤس سے وابستگی کے بعد شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ رفاقت رشید نہ صرف ایک کامیاب پبلشر تھے بلکہ ریڈیو پاکستان میں کچھ سالوں سے کام کر رہے تھے۔ اپنے کام کی نوعیت کے باعث اکثر و بیشتر سیمینار اور کانفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پر انہیں مدعو کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی شعراء کی ایک محفل میں انہوں نے حلیمہ امجد خان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ سیدھا ان کے دل پر وار کر گئے۔ مختصر دورانیہ کا وہ دیوان ان کی روح میں اتر گیا تھا۔ اس کے دل میں شدید طرب اٹھ رہی تھی کہ ان الفاظ کو بار بار سنے۔ بطور لکھاری وہ حلیمہ امجد خان کے نام سے واقف تو رکھتے تھے، لیکن براہ راست پہلی بار اسے کسی محفل میں دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ لڑکی اسے بھا گئی تھی۔ مشہور ہونے کے باعث حلیمہ کا پتہ معلوم کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ انہیں بآسانی اس تک رسائی کا ایک ذریعہ بھی مل گیا۔ اپنے ریڈیو پر نشر کیے جانے والے ایک پروگرام میں رفاقت رشید نے اپنی ٹیم کے ذریعے اسے ایک انٹرویو کی دعوت دی، جسے حلیمہ نے ٹھکرا دیا تھا۔ اب اگلا طریقہ اسے خط لکھنا تھا۔ رفاقت نے اسے کئی خطوط بھیجے، لیکن حلیمہ نہ جانے کس گھمنڈ میں مبتلا تھی، خط کا جواب دینا تو دور، اس نے تو شاید وہ خط پڑھے بھی نہیں تھے۔ کافی جدوجہد کے بعد حلیمہ کا سرد رویہ اور لاپرواہی اسے خاموش کر گئے، اور رفاقت نے تمام تر کوشش ترک کر ڈالی تھی۔ جب ہر راستہ بند ہوتا دکھائی دیا تو اس نے ایک آخری حربہ آزمانے کا سوچا۔ رشتے کا پیغام لے کر رفاقت حلیمہ کے گھر جا پہنچا، لیکن اس پر بھی اسے اداسی کا سامنا کرنا پڑا۔ حلیمہ اس وقت تک گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اسے جو خبر دی گئی تھی اس کے مطابق وہ تو کچھ دیر پہلے شہر بھی چھوڑنے جا رہی تھی۔ مختصر سی معلومات لے کر وہ سیدھا ٹرین اسٹیشن کی جانب چل دیا تھا، ایک انجان سفر پر جس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جلتی سپہر میں کھڑکی کے پردے برابر کیے حلیمہ آج ان پرانے خطوط کو ایک ایک کر کے پڑھ رہی تھی، جو کبھی اس کے چاہنے والوں نے نام لکھے تھے۔ تعریف و تنقید کے ملے جلے تاثرات سے لکھے گئے ایک خطوط اس کی نظروں سے گزرے۔ ان چند خطوط کے علاوہ باقی سب ایک ہی پتے سے پوسٹ کیے گئے تھے، آر اینڈ آر ملک کے نام سے بھیجے گئے۔ یہ خطوط وہ ایک ایک کر کے پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے خط پڑھتی جا رہی تھی اس کے ذہن کے پردوں پر چھایا دھندلا پن صاف ہوتا جا رہا تھا۔ ان خطوط میں لکھی ایک ایک تحریر ایک ایک سطر کے دل پر وار کر رہی تھی۔ بالآخر وہ جان گئی یہ خط لکھنے والا کون ہے۔ سکون اور طمانینت کی ایک لہر اس کے رگ و روح میں سرایت کر گئی تھی۔ خوشی سے دمکتا اس کا چہرہ خدا کا شکر بجا لایا تھا۔ آج اس کی تلاش مکمل ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کی سرخ و سفید رنگ کی آمیزش سے بنی بھاری پلو والی بنارسی ساڑی پہن کر آنکھوں کی کٹوریوں کو کاجل سے لبالب بھرتی ہوئی حلیمہ نے لمبے بالوں کو نفاست سے کھول کر شانوں پر سلیقے سے سجا رکھا تھا۔ آج خوشی اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ تیار ہوتے ہی وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ ڈرائیور کو پتہ بتا کر وہ بے صبری سے اپنی منزل پر پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر اس نے ڈرائیور کو انتظار کرنے کا کہا اور خود چلتی ہوئی دفتر میں داخل ہو گئی۔ ریسیپشن پر اپنا تعارف کروائے بغیر وہ اجازت لے کر مرکزی دفتر میں داخل ہو گئی۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے واضح ہو رہے تھے۔ تیز ہاتھوں سے وہ کاغذ پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا، جبکہ شکن زدہ کرتے کی آستینیں اس نے کونیوں تک چڑھا رکھی تھیں۔ دروازے کی چرچراہٹ سن کر اس کے مثبت چہرے پر ناگواری کا احساس بھی عیاں ہو رہا تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ اس نے میز سے نظر ہٹائے بغیر سوال کیا۔ مسکراہٹ حلیمہ کے لبوں پر دوڑ رہی تھی۔ شرارت سے بھری اس کی آنکھیں پھیل کر مزید روشن اور بڑی دکھائی پڑ رہی تھیں۔ اپنی سانس بحال کرتی وہ اسی کے انداز میں گویا، اے انجان منزلوں کے مسافر، ایک بات بتانا چاہتے ہیں، ہم تیری رفاقت میں یہ حیات بتانا چاہتے ہیں۔
یہ الفاظ سنتے ہی اس کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر دیکھا، اپنی نظروں پر اسے یقین نہیں آیا۔ اب کیا کرے، شاعری اچھی نہیں ہے ہماری، لیکن مطلب پورا سمجھا دیتی ہے، کم وقت۔ حلیمہ نے مسکرا کر کہا، پاس پڑی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے جا بیٹھی، جبکہ رفاقت اب بھی بے یقینی سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل میں کیسے رونق در آئی تھی اس کے آنگن میں۔ دیکھیے رفاقت صاحب، زندگی کے طویل سفر میں اچھا ہم سفر مل جائے تو سفر اچھا کٹ جاتا ہے، حلیمہ نے مسکرا کر کہا اور اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا، جسے رفاقت نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں تھام لیا۔ رفاقت، جو اب تک شاک و تذبذب کی کیفیت میں مبتلا تھا، خود کو سنبھالتا سامنے پڑی کتاب بند کیے حلیمہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، جو خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ فرض کیجیے اگر ایسا ہمسفر نہ مل سکے تو؟ بالآخر رفاقت کی زبان نے اس کا ساتھ دیا، ورنہ شاعری اچھی ہو جاتی ہے۔ حلیمہ نے بڑے ناز سے ہنس کر جواب دیا، بس اتنا بتا رکھیے کہ دونوں صورتوں میں فائدہ آپ ہی کا ہے، حلیمہ نے شوخی سے کہا، اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ زندگی کے خوبصورت سفر میں ساتھ چلنے کی غرض سے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام چکے تھے۔ دی اینڈ۔ بہت ہی اچھا ناول تھا، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول کے ساتھ آؤں گی آپ، تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔